सुगरा की बहुएं सारा दिन कुछ ना करती और एक दूसरे को कहती कि तुम काम करो, मैं इस घर में नौकरानी नहीं हूँ। ये सब देखकर सुगरा बेगम को ही घर के सारे काम करने पड़ते और वो रात को थकन से चूर हो जाती। एक दिन इसके बेटे पाकिस्तान आए तो अम्मा को काम करते देखकर इनके दिल बुझ से गए और इनकी बीवियां महारानी बनकर बैठी रहती। तो उन्होंने अम्मा से कहा कि आज के बाद आपने कोई काम नहीं करना और इनके लिए होटल से खाना आ जाया करेगा। और अगले दिन दोपहर को बीवियां उठीं तो सामने का मंजर देखकर वो चकरा गईं, क्योंकि इनके शौहर, अम्मा ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चला लो, मुझे भूख लगी है। सजी सवरी सुमेरा कमरे से बाहर निकली तो किचन में काम करती सुगरा बीबी को चार बातें सुनाती हुई बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई। सुगरा बीबी की आंखों में आंसू आने लगे। इनकी कमर के निचले हिस्से में आज शदीद तकलीफ हो रही थी। इनसे सुबह उठा ही ना जा रहा था। अलार्म के बजने की आवाज़ के बावजूद वो यूं ही निढाल अंदाज में बिस्तर पर पड़ी रही और शायद आज उठ भी ना पाती कि इनकी यही बहुएं दंदनाती हुई इनके कमरे में आन घुसी। वक्त देखा है अम्मा, 9 बज रहे हैं, अभी तक बिस्तर पर पड़ी हैं। उठो, जल्दी बाहर निकल आओ। आपको पता तो है, अगर मैं सुबह सवेरे नाश्ता ना करूं तो मेरा बीपी लो हो जाता है। बहू की चिल्लाती हुई आवाज़ पर सुगरा बेगम बामुश्किल उठ खड़ी हुई थीं और इस वक्त किचन में खड़ी अपनी दोनों बहुओं के लिए नाश्ता बना रही थीं। सुमेरा बाहर सोफे पर बैठी आराम से मोबाइल इस्तेमाल करती रही। सुगरा बीबी ने पराठा तवे से उतारा और चाय मग में डालकर सुमेरा के सामने ला रखी। तभी अंदर से सुगरा बीबी की दूसरी बहू अनमोल भी चली आई। अरे अम्मा, आपने अभी तक मेरा नाश्ता कमरे में नहीं भेजा। हर दफ़ा मुझे बाहर आकर आपको याद दिलाना पड़ता है। बस आपको अपने पेट में नवाले डालने का पता है। बहुएं जिंदा रहें मर जाएं, आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं, अनमोल ने तल्ख लहजे में कहा था। सुगरा बीबी परेशान हो गई। बेटा, मैं बस बना ही रही हूँ, मेरी कमर में बहुत तकलीफ है, इसीलिए आज ज़्यादा काम नहीं हो रहा। लेकिन अनमोल इनकी बात सुनी अनसुनी करती सुमेरा के साथ ही सोफे पर बैठ गई थी। दोनों मोबाइल में एक दूसरे को कुछ दिखाते हुए बातें करने लगीं। सुगरा बीबी लब भींचे वापस किचन में चली आईं और अपनी दूसरी बहू के लिए भी नाश्ता तैयार करने लगीं। खुद उन्होंने सुबह से पानी का एक घूंट तक ना पिया था। दूसरी बहू का भी नाश्ता बनाकर वो लाउंज में लेकर आईं तो सुमेरा अपना नाश्ता कर चुकी थी। वो फोन पर किसी से बात करने में मसरूफ थी। इसने उंगली के इशारे से सुगरा बीबी को बर्तन उठाने का कहा। सुगरा बीबी बर्तन उठा रही थीं जब सुमेरा ने फोन हाथ में पकड़ा। अरे, ये तो वकास की कॉल आ रही है। इसने पहले से आई हुई कॉल को काटा और जल्दी से चेहरे पर खुशामदी तासुरात सजाते हुए शौहर की कॉल रिसीव कर ली, जो दुबई में काम करता था। फोन रिसीव करते ही वो वकास से हंसकर बातें करने लगी। दूसरी जानिब शायद वकास ने पूछा था कि वो क्या कर रही है। अरे कुछ नहीं, बस सुबह सुबह उठकर अम्मा को नाश्ता बनाकर दिया है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा है और इस वक्त पूरे घर की सफाई करने लगी हूँ। अभी तक नाश्ता करने का तो वक्त ही नहीं मिला। सुमेरा ने साफ झूठ बोला। दूसरी जानिब वकास शायद इसे अपना ख्याल रखने की तलकीन कर रहा था। सुमेरा हंसी। अरे नहीं भाई, अब अम्मा का ख्याल हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मैं तो इन्हें हिलकर पानी भी नहीं पीने देती। नाश्ता खाना सब बिस्तर पर ही मुहैया करती हूँ। मैं तो इनकी इतनी खिदमत करती हूँ कि मोहल्ले वाले आकर इनकी किस्मत पर रश्क करते हैं। सुमेरा झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, जबकि बर्तन हाथ में लिए खड़ी सुगरा बेगम हक्का बक्का इसे देख रही थी। हकीकत तो ये थी कि पूरा दिन इनकी दोनों बहुएं पलंग तोड़ती रहती थीं और घर के सारे कामकाज वो अपनी बूढ़ी सास से करवाया करती थी। शुरू शुरू में तो सुगरा बेगम समझती थी कि शायद वक्त के साथ दोनों बहुएं ठीक हो जाएंगी, लेकिन बहुएं इंतहा की कामचोर थीं। शादी के कुछ अरसे बाद वकास को दुबई में अच्छी नौकरी मिली तो वो घर बार को सुगरा बेगम के हवाले करके खुद दुबई चला गया। वहां जाते इसने अपने से छोटे अली को भी वहां बुला लिया, मगर जाने से पहले उन्होंने घर में एक कामवाली का बंदोबस्त कर दिया था। अम्मा बूढ़ी और बुजुर्ग हैं, तुम लोग अम्मा का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। रोजाना रात को सोने से पहले इनकी टांगे दबाया करना। अब्बा के मरने के बाद अम्मा ने हमें बड़ी मुश्किल से पाला है। अब हम नहीं चाहते कि हमारी गैर मौजूदगी में इनके साथ कोई नाइंसाफी हो। वकास ने जाने से पहले अपनी बीवी को तलकीन की तो इसने फर्मा बरदारी से सर हिला दिया था, लेकिन वकास की भूल थी। जैसे ही दोनों भाई
بیرون ملک کو پہنچے۔ سمیرا اور انمول نے اپنا پینترا بدل لیا۔ شوہروں کی موجودگی میں وہ جو سغرا بیگم کے ساتھ نرم دلی سے بات کرتی تھیں، انہوں نے سیدھے منہ ان کو بلانا بھی چھوڑ دیا۔ سغرا بیگم ضرورت کے لیے انہیں آوازیں دیتی رہ جاتی، لیکن دونوں بہویں کان لپیٹے کمرے میں پڑی رہتیں اور باہر نکلتیں تو اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیتیں۔ اماں، اگر یہ گھر ہمارا ہے تو آپ کا بھی ہے۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کا شوق ہے آپ کو۔ آپ کے دونوں بیٹے تو پردیس میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، اب ہم اکیلی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کریں یا گھر کی چولہا چوکی کریں؟ آپ بھی ہل کر کام کر لیا کریں۔ صحیح سلامت ہیں آپ؟ کون سا کوئی بیماری ہے آپ کو؟ بہو چمک کر بولی تو سغرا بیگم حیران ہوتے اٹھ کھڑی ہوئیں اور تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی۔ اس دن دونوں نے گھر کے سارے کام کاج جیسے تیسے کر دیے۔ اگلے دن وہ اس وقت چونکیں جب انمول نے کام والے کی ہاتھ پہ چند روپے رکھتے ہوئے کہا، اب سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے تمام کام ہم خود ہی کر لیا کریں گے۔ کام والی چلی گئی تو سغرا بیگم نے حیرت سے انمول سے پوچھا، بیٹا، کام والی کے ہوتے ہوئے بڑی مدد ہو جایا کرتی تھی، سارے گھر کی صفائی اور ستھرائی تم اکیلے کیسے کرو گی؟ تمہارے تو بچے بھی چھوٹے ہیں، اماں نے حیرت سے کہا تو انمول مطمئن انداز میں مسکرا دی۔ میں کیوں کروں گی بھائی؟ آپ ہیں نا، میرے تو بچے چھوٹے ہیں، مجھ سے تو اتنا کام نہیں ہوتا۔ آپ سارا دن فارغ لیٹی رہتی ہیں، نمازیں پڑھنے کے علاوہ آپ کو اور کام ہے ہی کیا؟ اگر آپ تھوڑا سا جھاڑو پوچھا کر دیں گی، برتن دھو دیں گی، کپڑوں کی دھلائی کر لیں گی تو کون سا آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی؟ ویسے بھی وقاص اور علی کو تو ابھی وہاں سیٹل ہونے میں وقت لگے گا، اب ان کی بھیجی ہوئی آمدنی کو نوکرانیوں پر اڑاتے رہیں گے تو جمع کیسے کریں گے؟ انمول اطمینان سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ سغرا بیگم ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ اتنا بڑا گھر کی صفائی ان کے بس کی بات نہ تھی، لیکن ان کی دونوں بہویں نے ان سے یہ کروا کر چھوڑا۔ اگلے دن وہ صبح سویرے جاگیں تو سمیرا نے ان کے ہاتھ میں جھاڑو اور پوچھا لا تھمایا۔ جلدی سے گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ سغرا بیگم دکھتی ہوئی کمر کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ انہیں جوڑوں کی تکلیف اور کمر کے درد کا مسئلہ لاحق ہو گیا تھا۔ پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد دونوں بہوؤں نے ان سے برتن دھلوائے اور مہمانوں کے لیے سارا کھانا بھی بنوایا۔ شام تک سغرا بیگم کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ ان کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن یہ آخری دن نہ تھا، آنے والا ہر دن ایسا ہی گزرتا۔ سغرا بیگم کئی افراد کا کام اپنی بہو کے کہنے پر کرتیں، نتیجتاً ان کی ہڈیاں بھربھری ہونے لگی تھیں اور ان کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ دونوں بہویں چلاک تھیں، انہوں نے پکا بندوبست کر رکھا تھا کہ سغرا بیگم اپنے دونوں بیٹوں سے بات نہ کر سکیں۔ وہ کم پڑھی لکھی تھی، موبائل استعمال کرنا تو آتا نہ تھا، صرف بہو کے پاس ہی موبائل تھا، وہ وقاص اور علی سے خود ہی بات کرتیں۔ دوسری جانب موجود بیٹے اگر ماں سے بات کروانے کا کہتے بھی تو بہو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی تھیں۔ اماں سو رہی ہیں، اماں دوائی لینے گئی ہیں، یا کبھی کہتی اماں محلے میں اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہیں۔ دونوں بیٹوں کو لگتا کہ ان کی بیویاں ماں کا بہت خیال رکھ رہی ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے اور بیویوں کی مزید وارے صدقے جانے لگتے، جبکہ دوسری جانب سغرا بیگم کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے دن سغرا بیگم جاگی تو ان کا سر زور سے چکرا رہا تھا، جسم میں اتنا درد تھا کہ ان سے چارپائی سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا، لیکن باہر سے مسلسل انمول اور سمیرا کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اماں اٹھ بھی جاؤ، بچوں کی چھٹی ہے، انہیں بھوک لگی ہے، ناشتہ بنا کر دے دو، صرف اپنے پیٹ بھرنے کی فکر ہے۔ انمول کے مسلسل چلانے پر سغرا بیگم بڑی مشکل سے اپنے گھومتے سر کو تھام کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلیں تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بخار کی شدت سے ان کا بدن جل رہا تھا، مگر وہ جیسے تیسے کر کے کچن میں آ کھڑی ہوئی۔ کچن میں چولہے کے آگے روٹی بناتے ہوئے مسلسل ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر پیچھے سے انمول کی تیز آواز انہیں جھنجھوڑ رہی تھی، اماں جلدی کرو، ہمیں بھوکا مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ انمول نے غصے سے کہا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ مزے سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے بچوں نے پورے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا اور چلاتے ہوئے کھانا مانگ رہے تھے۔ سغرا بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے بیلن اٹھایا اور روٹی بیلنے لگیں، تبھی سمیرا کچن میں چلی آئی۔ اماں سارے کام چھوڑو، میرے بچے کا فیڈر بنا کر دو،
اس نے رات کا گندا فیڈر سغرا بیگم کے سامنے پٹخا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، میں پراٹھا بنا رہی ہوں، انمول کے بچوں نے شور مچا رکھا ہے، تم فیڈر خود بنا لو۔ سغرا بیگم کی بات پر سمیرا بھن کر پلٹی۔ اماں، اتنا کوئی پہاڑ توڑنے کا نہیں کہہ دیا میں نے۔ سمیرا کی بات پر سغرا بیگم نے بامشکل اپنے آنسو ضبط کیے۔ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ ان کی آواز میں بےچارگی تھی۔ گھی کا ڈبہ اٹھاتے ہی وہ لڑکھڑا گئیں۔ یکدم پیچھے کھڑی سمیرا نے چیخ کر کہا، کیا ناٹک لگا رکھا ہے؟ صبح صبح بس کام نہ کرنے کا بہانہ چاہیے۔ مر نہیں رہی آپ، بس ڈرامہ کر رہی ہیں۔ سغرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے خاموشی سے فیڈر سمیرا کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ ان کی بات پر سمیرا مطمئن ہوتے ہوئے کچن سے باہر نکل آئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تو چارپائی پر لیٹنے کا بھی شوق ہوگا، کوئی مفت کی نوکرانی نہیں ہے جو تیرے حصے کا کام کرے۔ باہر نکلنے سے پہلے بھی وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ سغرا بیگم نے آنکھوں کے آگے چھائے اندھیرے کو نظر انداز کرتے ہوئے فیڈر دھو کر دودھ بنانا چاہا، لیکن کمزوری حد سے بڑھ چکی تھی۔ دودھ کا پتیلا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ توے پر رکھا ہوا پراٹھا بھی جل رہا تھا۔ سغرا بیگم نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ایک زوردار چکر کے ساتھ وہ زمین پر جا گریں۔ ان کے گھٹنے فرش سے بری طرح سے ٹکرائے اور ایک دبی دبی چیخ ان کے ہونٹوں سے نکل گئی۔ دھڑام سے زمین پر گرنے کی آواز سن کر انمول اور سمیرا کچن میں آئیں۔ اندر کچن کے فرش پر سغرا بی بی کرا رہی تھیں، مگر انمول اور سمیرا کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہ آئی۔ اب لیٹی رہیے، ہم باہر جا رہے ہیں۔ آپ کے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ بچوں کو ناشتہ تو کرنا ہی ہے نا، ہم باہر سے انہیں ناشتہ کروا دیں گے، لیکن اب سارا دن چارپائی نہ توڑتی رہیے گا، اٹھ کر کھانا بنا لینا، شام کو کھانے کے وقت سب کچھ تیار ہونا چاہیے۔ سمیرا نے چادر جھٹکی اور انمول کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سغرا بیگم وہیں زمین پر پڑی لرزتے ہاتھوں سے اپنی پیشانی تھامے روتی رہیں۔ ان کے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ انہوں نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی تو ان کے دائیں گھٹنے میں ایک زوردار درد کی لہر اٹھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اندر اپنے کمرے تک چلی آئیں۔ بخار کی وجہ سے اب ان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ مار کر تکیے کے نیچے دوائیاں تلاش کیں، لیکن وہ دوائی تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ بہو نے تو وکاس اور علی کے جانے کے بعد انہیں گولی تک خرید کر نہ دی تھی۔ سغرا بیگم پھر سے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھیں اور انمول کے کمرے میں چلی آئیں۔ ڈھونڈ ڈھانٹ کر انہوں نے پیناڈول کی ایک گولی نکالی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں اپنے دونوں بیٹے یاد آ رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے وہ واپس اپنے کمرے میں آئیں اور نڈھال انداز میں بستر پر گر گئیں۔ اس کے بعد انہیں کوئی ہوش نہ رہا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک درد سے کراہتیں اور روتی رہیں۔ بخار کی حالت میں انہیں عجیب عجیب خواب آتے رہے۔ خواب کی حالت میں ہی وہ رو رو کر اپنے بیٹوں کو آوازیں دیتی رہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ بخار اتر چکا تھا، لیکن انہیں شدید کمزوری اور نقاہت تھی۔ انہیں پیاس لگی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھیں۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ رات ہو چکی تھی۔ وہ پورا دن وہیں بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی تھیں۔ باہر سے دونوں بہوؤں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بچوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ لگتا ہے سمیرا اور انمول واپس آ گئی ہیں۔ انہوں نے اٹھنا چاہا، لیکن چارپائی سے نیچے قدم رکھا ہی نہ گیا۔ انہوں نے لڑکھڑاتی آواز میں آواز لگائی، انمول، انمول بیٹا، مجھے پانی دے دو۔ لیکن باہر بہوؤں کے کانوں میں آواز جاتی تو وہ انہیں پانی لا کر دیتیں۔ انہیں بوڑھی ساس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ سمیرا کو آواز لگائی، لیکن اس نے بھی سنی انسنی کر دی۔ یہ بڑھیا کو کیا ہے، کیوں چلا رہی ہیں؟ باہر صوفے پر بیٹھی دونوں بہوؤں نے ایک دوسرے سے کہا۔ انمول نے کندھے اچکا دیے، جانے دو، پھر کوئی نیا ڈرامہ ہوگا۔ اس نے تلخی سے کہا تو سمیرا بھی سر جھٹک کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ سغرا بیگم سے اب پیاس برداشت نہ ہو رہی تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے خود ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کمزوری اور نقاہت سے ان کے 2 قدم بھی نہیں چلے جا رہے تھے۔ وہ انہی لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلیں۔ سامنے ہی لاؤنج میں ان کی دونوں بہویں بیٹھی خوش گپیاں کر رہی تھیں۔ سامنے دھرے ٹیبل پر کھانے کے بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے تھے، جن میں آدھا کھایا ہوا کھانا صاف نظر آ رہا تھا۔ بچے ہاتھوں میں پیزے کے پیس لیے مزے سے کھاتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔
پورے گھر میں بے تحاشا گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ صبح سغرا بیگم نے جو گھر کی صفائی نہ کی تھی تو دونوں بہوؤں نے ہل کر پانی کا ایک گلاس بھی اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھنے کی توفیق نہ کی تھی۔ سغرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کچن دور تھا، انہوں نے کچن کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ اچانک ان کے کمرے کے باہر رکھے ہوئے میز کے اوپر رکھا ہوا سمیرا کا فون گنگنانے لگا۔ کسی کی کال آ رہی تھی۔ سغرا بیگم نے آواز سن کر پلٹ کر دیکھا تو موبائل کے اوپر وقاص کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ انہیں موبائل استعمال کرنا تو آتا نہ تھا، لیکن اتنا تو وہ بھی سمجھ گئیں کہ وقاص کی کال آ رہی تھی۔ خوشی کی ایک تیز لہر ان کے اندر جاگی۔ سمیرا اور انمول کو ابھی تک پتہ نہ چلا تھا۔ سغرا بیگم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل تھاما، اوپر نظر آتا ہرے رنگ کا بٹن نظر دکھا اور دبا دیا۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا، شکر تھا کہ کال ریسیو ہو گئی تھی۔ دوسری جانب وقاص بول رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی سغرا بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو بہنے لگے۔ دونوں بھائیوں کو گئے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا اور آج پہلی دفعہ وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھیں۔ ماں کی آواز سنتے ہی وقاص کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ارے اماں، کیسی ہیں آپ؟ میں نے اتنی بار سمیرا سے کہا کہ آپ سے بات کروا دیں، آپ ہر دفعہ ہی کہیں نہ کہیں گئی ہوتی ہیں۔ سنائیے، آپ نے جیولر سے اپنے لیے سونے کی وہ چوڑیاں بنوا لیں جن کے لیے آپ نے علیحدہ سے پیسے منگوائے تھے؟ سمیرا کہہ رہی تھی کہ آپ کو وہ ڈیزائن بڑا پسند آیا ہے، میں نے اوور ٹائم لگا کر آپ کی چوڑیوں کے لیے وہ پیسے بھیجے ہیں، وقاص نے محبت سے کہا تو سغرا بیگم گم ہو کر رہ گئیں۔ انہیں تو پتہ بھی نہ تھا کہ کون سی چوڑیاں اور کیسی چوڑیاں۔ شاید سمیرا نے ان کے نام پر اپنے شوہر سے پیسے منگوائے تھے۔ سغرا بیگم شاید کچھ کہتی، لیکن اگلے ہی پل کسی نے ان کے کان سے لگا وہ موبائل کھینچ لیا۔ سغرا بیگم گھبرا کر پلٹی تو سامنے ہی سمیرا کھڑی کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے سغرا بیگم کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ سغرا بیگم کا دل ہاتھوں میں آ گیا۔ وہ اپنے بیٹے سے اور باتیں کرنا چاہتی تھیں، ابھی تو انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، صرف سلام دعا ہی کی تھی، مگر سمیرا کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہاں سے ہٹ گئیں۔ سمیرا میٹھے لہجے میں وقاص سے بات کر رہی تھی۔ دراصل دروازے پر اماں کی کوئی جاننے والی عورت آئی ہیں، اماں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی ہیں، اب دونوں سہیلیاں گھنٹہ بھر کھڑے ہو کر بات کریں گی، آپ ان کا انتظار نہ کریں۔ سمیرا نے محبت سے کہا تو دوسری جانب وقاص مطمئن ہو گیا۔ اب وہ بچوں اور گھر میں سب کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ ارے ہاں بھائی، سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، سب سے زیادہ مزے میں تو اماں ہیں۔ ایسا کیجیے گا، مجھے ان کی دوائیوں کے لیے اضافی پیسے بھیج دینا، ڈاکٹر نے طاقت کی کچھ دوائیاں لکھ کر دی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اماں بیمار پڑیں۔ سمیرا نے کہا تو دوسری جانب وقاص کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس کی بیوی ماں کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ اس نے فون بند کرتے ساتھ ہی اکاؤنٹ میں بچی کچی رقم بھی بیوی کے نام پر بھیج دی۔ سمیرا کو میسج موصول ہوا کہ رقم اکاؤنٹ میں آ گئی ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ساس کے نام کا حربہ استعمال کر کے وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو بے وقوف بنا لیا کرتی تھی اور لمبی لمبی رقمیں وصول کرتی تھی۔ وہ جلدی سے صوفے کے پاس گئی۔ کیا کر رہی تھی اماں؟ کہیں انہوں نے کچھ بتایا تو نہیں؟ انمول نے کہا تو سمیرا مطمئن انداز میں مسکرا دی۔ نہیں، بڑھیا کو اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی، ان پر نظر رکھنا ہوگی، جس دن انہوں نے اپنے بیٹوں کو سب کچھ بتا دیا اس دن ہماری شامت آ جائے گی۔ دونوں بہویں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں، جبکہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی سغرا بیگم کولر سے پانی بھر کر پی رہی تھیں۔ انہیں آج اپنے دونوں بیٹے بری طرح سے یاد آ رہے تھے۔ پانی بھر کر انہوں نے گلاس واپس رکھا ہی تھا کہ انمول نے وہیں لاؤنج میں سے ہی آواز لگائی، اماں اب اگر حجرے میں سے نکل ہی آئی ہو تو تھوڑی گھر کی صفائی بھی کر دو، کچن میں دیکھو کتنے برتن دھونے والے رکھے ہیں، برتن بھی دھو اور صبح کے لیے آٹا بھی گوندھ کر رکھ دو۔ بہو کے حکم پر سغرا بیگم کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو آ گئے۔ وہ نکاہت بھرے انداز میں چلتی ہوئی باہر نکلیں۔ بیٹا اگر کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو، بغیر کھانا کھائے تو مجھ سے ایک قدم بھی نہیں چلا جائے گا، سغرا بیگم نے کہا تو سمیرا اور انمول کو شدید غصہ آ گیا۔ ہر وقت بس کھانے ٹھونسنے اور آرام کرنے کی باتیں کرتی ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ سمیرا نے نفرت سے کہا اور سامنے پڑے ڈبے کھولے۔ وہاں بچے کچے پیزے کے چند پیس رکھے ہوئے تھے جنہیں بچوں نے کتر کتر کر چھوڑا ہوا تھا۔ سمیرا نے وہ سارے اکٹھے کیے اور پلیٹ میں ڈال کر کسی جانور کی طرح سغرا بیگم کے آگے لے جا کر رکھ دیے۔ یہ لو، کھاؤ جلدی، اور اس کے بعد کام ختم کرو۔ اس نے یوں کہا جیسے کسی نوکرانی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے۔
سغرا بیگم آنکھوں میں آنسو لیے وہ پلیٹ اٹھا کر کھانے لگیں۔ پیزے کے بچے ہوئے ٹکڑے سخت تھے۔ سغرا بیگم کے کمزور دانت انہیں چبانے کے لائق نہ تھے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے چند نوالے لیے اور پانی پی کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ برتن دھوتے ہوئے مسلسل انہیں چکر آتے رہے، لیکن بہوؤں کو انکار نہیں کر سکتی تھیں۔ جتنا کام ان سے ہوا اتنا کر کے وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر نڈھال انداز میں لیٹ گئیں۔ آج تو انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کا آخری وقت بس نزدیک ہی ہے، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند روز بعد کی بات ہے۔ سغرا بیگم کی طبیعت ابھی تک خراب تھی۔ ایک دوپہر شدید گرمی میں وہ کچن میں کام کرنے میں مشغول تھیں۔ اچانک مین دروازے میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ شاید دونوں بہویں واپس آ گئی ہیں، سغرا بیگم نے سوچا۔ دونوں بہویں بازار گئی تھیں، سارے بچے گھر میں ادھم مچا رہے تھے۔ سغرا بیگم انہی کے لیے کھانا تیار کر رہی تھیں، مگر دروازے سے اندر داخل ہونے والی ان کی بہو نہیں بلکہ دونوں بیٹے تھے، جو اندر داخل ہو کر متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے یار، انمول اور سمیرا بھابھی نظر نہیں آ رہی؟ چھوٹے علی نے کہا۔ ہاں، اماں بھی دکھائی نہیں دے رہی، وقاص نے کہا اور آگے بڑھ کر گھر کا جائزہ لینے لگا۔ گھر میں بے تحاشا گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے کھیلتے وقاص کے بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا تو لپک کر اس کے پاس چلا آیا۔ ابو آپ آ گئے؟ وقاص نے بیٹے کو پیار کیا تو بیٹا بولا، ابو میں دادی کو بلاتا ہوں، آپ کے لیے جوس لے کر آئیں۔ اس نے کہا تو وقاص کو تھوڑا عجیب لگا۔ دادی کو نہیں، اپنی ماں کو بلاؤ اور اسے کہو کہ ہم دونوں کے لیے پانی لے کر آئے، وقاص نے عام سے انداز میں کہا، لیکن بچہ زور سے ہنس پڑا۔ ابو امی کو تو پتہ ہی نہیں کہ جوس کیسے بنتا ہے، گھر کے سارے کام تو دادی کرتی ہیں، امی تو بس صوفے پر بیٹھ کر آرڈر دیتی ہیں، بالکل کسی بادشاہ کی طرح۔ بچے نے ہنستے ہوئے کہا تو وقاص حیرت زدہ رہ گیا۔ بچے نے اشارہ کیا کہ دادی کچن میں ہیں۔ دونوں بھائی ماں سے ملنے کے لیے کچن میں آئے، لیکن اگلے پل ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی سغرا بیگم کھڑی تھیں۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ان کی قمیض پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ روٹیاں بنا رہی تھیں، ساتھ ہی سنک کے اندر گندے برتنوں کا ایک انبار پڑا ہوا تھا۔ آہٹ سن کر سغرا بی بی مڑے بغیر بولیں، بیٹا بس تھوڑی دیر بعد روٹی بن جائے گی، اپنی امی کو مت بتانا ورنہ وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ اصل میں بیمار ہوں، اسی لیے میں جلدی جلدی کھانا نہیں بنا سکتی۔ سغرا بیگم کی آواز میں نکاہت تھی۔ علی اور وقاص گنگ کھڑے رہ گئے۔ سغرا بیگم ایک ساتھ کئی کام کر رہی تھیں، کمزوری سے ان کے جسم کی ہڈیاں واضح ہو رہی تھیں۔ سب کچھ سمجھنے میں وقاص کو بس ایک لمحے کا وقت لگا۔ وہ جب بھی سمیرا کو فون کرتا وہ ہمیشہ فریش انداز میں بات کرتی تھی، لیکن ماں سے بات کروانے کا کہتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا کرتی تھی۔ کسی کی موجودگی کے احساس سے مجبور ہو کر سغرا بیگم نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں وقاص اور علی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ وقاص اور علی جلدی سے آگے بڑھ کر ماں سے لپٹ گئے۔ امی یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو سغرا بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی حالت سب کچھ صاف صاف کہہ رہی تھی۔ وقاص اور علی نے ماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں کچن سے باہر لے آئے۔ سغرا بیگم نے آنسوؤں کے درمیان انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح ان کی دونوں بیویاں سغرا بیگم پر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتی رہیں۔ اماں فکر نہ کریں، علی اور وقاص نے کہا اور تبھی دروازہ کھلا اور ہنستی ہوئی انمول اور سمیرا اندر داخل ہوئیں۔ بھائی واہ، آج تو شاپنگ کر کے مزہ ہی آ گیا۔ اماں کے نام پر جو پیسے وقاص سے منگوائے تھے آج تو وہ سارے ہی خرچ کر دیے، سمیرا ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی۔ انمول بھی بڑی خوش تھی، اندر تک ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی سامنے بیٹھے وقاص اور علی کو دیکھ کر چونک اٹھیں، لیکن انہوں نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہ کیا۔ وقاص اور علی بھی خاموش بیٹھے تھے۔ جلدی سے کھانا بنا دو، بہت بھوک لگی ہے، اور گھر بھی صاف کر دو۔ بچوں کو اماں کے پاس چھوڑ کر تم لوگ کہاں چلی گئی تھیں؟ وقاص نے پوچھا تو سمیرا گھبرا گئی۔ کھانا بنانا تو وہ کب کا بھول چکی تھی، لیکن بنانا تو تھا ہی۔ دونوں بیویاں جیسے تیسے کر کے کچن میں جا گھسیں۔ کئی گھنٹے لگا کر انہوں نے کھانا بنایا۔ اتنی دیر وقاص اور علی ماں کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے کھانا میز پر رکھا تو وہ اس قدر بد ذائقہ تھا کہ وقاص اور علی کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑیں۔ ایسا کھانا کیوں بنایا؟ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں نے تو کب سے کچن کو ہاتھ نہیں لگایا، وقاص طنزیہ انداز میں بولا تو سمیرا گھبرا گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی انمول کا بڑا بیٹا بول اٹھا،
آج کھانا بہت گندا ہے، دادی کھانا اچھا بناتی ہیں، روز تو آپ لوگ دادی سے کھانا پکواتی ہیں، آج خود کیوں بنایا؟ مجھے نہیں یہ کھانا، دادی مجھے پراٹھا بنا کر دو، بچے نے چلا کر کہا تو وکاس اور علی کی آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹتے چلے گئے۔ وہ خاموشی سے میز سے اٹھ گئے۔ سمیرا اور انمول جلدی جلدی برتن سمیٹنے لگیں۔ علی اور وقاص سغرا بیگم کو لے کر ان کے کمرے میں چلے گئے۔ دونوں بہویں بےتابی سے ٹہلتے ہوئے ان کا انتظار کرنے لگیں، لیکن وقاص اور علی ماں سے باتیں کرتے رہے اور گزرے دنوں کے سارے حالات پوچھتے رہے، یہاں تک کہ سمیرا اور انمول ان کا انتظار کرتے کرتے سو گئیں۔ دونوں کو دن چڑھے تک سونے کی عادت تھی، اس لیے اگلی صبح ان کی آنکھ نہ کھل سکی۔ جب وہ جاگیں تو جلدی سے دروازے کو کھول کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ نہ جانے اماں نے وقاص اور علی کو کیا کیا کچھ بتا دیا ہوگا، انہوں نے پریشانی سے کہا، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج میں آئی، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وقاص اور علی نے نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں سغرا بیگم کے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سمیرا اور انمول کو بھی آتے دیکھ لیا تھا۔ اماں، یہ وہ ساری رقم ہے جو ہم نے دبئی میں اب تک کمائی ہے، اب سے ہم یہیں رہیں گے۔ جس کمپنی کے ساتھ ہم گئے تھے وہاں سے کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے اور ہماری غیر موجودگی میں ہماری بیویاں آپ کے اوپر ظلم کرتی ہیں، اور اگر آج کے بعد ہماری بیویوں نے آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات کی تو ہم انہیں طلاق دے کر دوسری شادی کر لیں گے۔ دنیا میں عورتوں کی کمی نہیں ہے، وقاص نے نفرت سے کہا تو سامنے کھڑی سمیرا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی اصلیت کھل چکی ہے۔ انمول کا بھی یہی حال تھا۔ سغرا بیگم خوش تھیں کہ ان کے بیٹے واپس آ گئے اور اب ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ کچن میں کام کر کر کے انمول اور سمیرا کا برا حشر ہو جاتا تو وہ گھبرا کر اپنے شوہروں سے کہتی، ہمیں کام والی رکھ کر دے دو، لیکن وقاص ہنس پڑتا، کیوں؟ اماں سے تو سارے گھر کے کام کروا لیا کرتی تھی، تب تو کام والی رکھنے نہیں دی۔ اماں نے بتایا ہے کہ کیسے تم لوگوں نے نوکرانی کو چھٹی دے دی تھی، اس لیے اب سارے کام خود کرو۔ وقاص کی بات پر سمیرا آنسو پیتے دوبارہ سے کچن کے کام کاج میں مشغول ہو جاتی۔ دونوں نے سغرا بیگم کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اب وہ ان کے سامنے آ رہا تھا۔ سغرا بیگم بہت خوش تھیں، اللہ نے انہیں نہ صرف ان کے دونوں بیٹے واپس کر دیے تھے بلکہ بہوؤں کے ظلم کو بھی ان کے اوپر سے الٹا دیا تھا۔